बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो मंजर बदल चुका है। जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उनकी रात को नामजदगी हुई और इस वक्त तक जो है वो उनका नोटिफिकेशन भी बतौर चीफ जस्टिस जो है वो हो चुका है। आज चीफ जस्टिस जो नामजद चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उन्होंने अपने जो है वो केस की समाअत की। उस समाअत के दौरान वो कैसे नज़र आ रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो अलग अलग बेंचेस थे। उन अलग अलग बेंचेस में एक तो आइनी तरामीम हुई थी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती में तीसरे नंबर के जो जज हैं उनको तैनात किया गया है। तो उसके बाद जजेस का रिएक्शन, रवैया, अल्फाज, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं, क्या उनमें कोई तब्दीली आई या नहीं आई, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और इसके क्या असरात होंगे और आइनी तरमीम के क्या असरात होंगे। आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कैसे वो एक नया जो पंडोरा बॉक्स जो है वो खोलना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कौन कौन से हैं, उसके क्या मतलब कैसे फ्रेम करेंगे कि हर मामला ही उस पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी यही पोजीशन है कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तमाम सिनेरियो को कैसे जो है वो कब तक कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों से जो जजेस हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद उनको इल्तवा में मुलतवी करना शुरू कर दिया है कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे और वही जो है वो केस सुनेंगे। तो इसके असरात ओवरऑल जुडिशरी पे कैसे होंगे। जस्टिस याया अफरीदी बतौर जज वो तो गैर जानिबदार, इंडिपेंडेंट और बड़े कॉम्पिटेंट जज जो है वो समझे जाते हैं। अगरचे बहुत अहम और बड़े फैसलों में हमने हमेशा से उनको अलग थलग ही देखा है। वो अगर बेंच में मौजूद रहे तो उन्होंने एक अलग अपनी राय दी, वो बेशक माइनॉरिटी में हो, वो सिंगल जज के तौर पर हो या बड़े केसेस में रिक्यूज भी वो करते रहे हैं। बड़े अहम केसेस में वो बेंचेस से अलग होते रहे हैं। तो वो अलग थलग एक राय रखने वाले आज़ाद मनश जज, और उनको कभी कोई ऐसी सोशल जगहों पे कोई एक्टिविटीज़ में हमने नहीं देखा, किसी कॉन्फ्रेंस में इवन जो है वो उनको नहीं सुना गया। तो ऐसे जज उनको क्या कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना होगा, इस पे जो है वो हम बात कैसे जो है वो इन मामलात को वो डील करेंगे। फिर आइनी तरमीम आनी है, उनको कैसे देखेंगे। एक बात कर आगे बढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है उन्होंने जिस तरह आने वाला चीफ जस्टिस अपना एक्ट करना शुरू कर देता है, और इसी तरह कुछ ज़राए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इंटरनली कुछ ऐसे एक्ट करना शुरू किया है जिससे तासुर मिलता है कि अब वो चीफ जस्टिस जो है वो बनने जा रहे हैं। आज की जो समाअत में भी उनका जो उन्होंने समूथ समाअत की रूटीन में जिस तरह जो बेंचेस चलाते हैं, इसी तरह समाअतें की, कोई ऐसी कोई बात, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क्स उनकी जानिब से नहीं आए, बेशक वो आइनी तरमीम के हवाले से हों, उनके चीफ जस्टिस बनने के हवाले से हों। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बात की कि अब ये केसेस आला बेंच में जाएंगे, आला बेंच में जाएंगे। इसके अलावा वो समातें भी सबूत चली, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी एक बेंच में थे, तो उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अब ये आइनी बेंच जो है वो बनेगा या उसमें जाएगा मामला। तो ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस और हाई कोर्ट के केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाना शुरू हो जाएंगे। जस्टिस याया अफरीदी 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे और उसके बाद का जो मंजरनामा क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। हम उनसे पूछेंगे कि मतीउल्लाह जान साहब का इस सारे सिचुएशन पे क्या तबसरा है कि जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, अब एक तय हो गया कि जस्टिस याया अफरीदी ही 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे, तो उनको कौन से चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और क्या जस्टिस याया अफरीदी अगर जो वकला हैं, वकील हैं, वकील कम्युनिटी है, उनका जो प्रेशर आएगा उसको जब वो कर लेंगे कवर, या आइनी तरमीम आएंगी, तो इस पर क्या आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, तो इस पर क्या राय आपकी सर? देखिए, सबसे पहला जो इम्तहान होगा जस्टिस याया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन होगा। ठीक, वो कि सरबराह जुडिशल कमीशन का महज एक वोट होगा 13 अरकान के अंदर, और उसमें सियासतदान भी शामिल होंगे पहली बार। तो देखना ये होगा कि क्या जुडिशल कमीशन के अंदर की जो कार्रवाई है, जो मिनट्स हैं, वो मंजर आम पे लाए जाएंगे। जैसा कि
چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کرتے رہے ہیں، اور اگر وہ منظر عام پہ لائے جائیں گے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آئینی بینچز کے اوپر جن ججوں کو نامزد کیا گیا ہے اس پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کیا موقف تھا، اور باقی جو اراکین تھے جس میں سیاستدان تھے ان کا کیا موقف تھا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں 4 یا 5 جو ججز ہوں گے، جس میں آئینی بینچز کے جب سربراہ بن جائے گا تو وہ بھی شامل ہو جائے گا، وہ باقاعدہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ بارگین کریں گے، وہ بھاؤ تاؤ کریں گے، اور یہ بڑے ہی شرم کا اور افسوس کا مقام ہوگا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ججوں کے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے وہ سیاستدانوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، سیاستدانوں کی دلیل سن رہا ہوگا، سیاستدانوں کو اپنے ججوں کی قابلیت کے بارے میں سمجھا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا، مگر الٹیمیٹلی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا ہی ایک شرمناک میں سمجھوں گا عمل ہوگا کسی بھی مطلب کہ سیلف ریسپیکٹنگ چیف جسٹس کے لیے اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کہ وہ ان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے ججوں کے بینچوں کی آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے کہ جن اراکین پارلیمنٹ کے خلاف جو ہیں ہو سکتا ہے نیب میں بھی مقدمے ہوں، جن اراکین پارلیمنٹ کے خود وہ درخواست گزار ہوں ہائی کورٹوں میں، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوں۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں عجیب سچویشن ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوگا کہ ایک چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چند ججوں کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ یہ ججز جو ہیں یہ کمپیٹنٹ ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے کسی جج کے بارے میں ایسی معلومات لے کے آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جج تو پی ٹی آئی کا جج ہے، یہ جج تو نون لیگ کا ہے، یہ تو پیپل پارٹی کا ہے، اس کو نہ لگایا جائے، اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز وہاں پہ چپ بیٹھ کر اس طرح کی مذاق خیز الزامات ججوں کے بارے میں وہ سننے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ ایک آئینی فورم ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا بیسٹ امتحان تو جسٹس آفریدی کا یہی ہوگا کہ کیا وہ اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو پبلک کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی وہ اپنا موقف کم از کم سامنے لائیں گے آئینی بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے۔ اور جو آئینی بینچوں کی تشکیل میں جو ججز بیٹھیں گے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی ججز بیٹھیں گے ان سے کام کس نے لینا ہے؟ ان سے کام اس شخص نے لینا ہے جس کا ان آئینی بینچوں کی تشکیل میں کوئی بڑا کردار نہیں تھا سوائے ایک ووٹ کے، اور جو بےعزتی ہونی ہے ادارے کی، جو توہین ہونی ہے، تضحیق ہونی ہے، غلط ججوں کو آئینی بینچوں میں بٹھا کے، کمزور ججوں کو یا جو ججمنٹ لکھتے نہیں ہیں ان کو بٹھا کے، وہ ساری کی ساری جو بدنامی ہے وہ پھر بھی سپریم کورٹ کی ہوگی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہوگی۔ اچھا، ایک بات کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منیب اختر ان کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ 1.5 گھنٹے کی یہ میٹنگ ہوئی ہے، جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا کہ وہ کیسے اپنے لیے اپنا جج جو ہے وہ لائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ نون کا ہے، تو اب اس کو رکھنا ہے اور اس کو نہیں رکھنا، یہ ہمارے مخالفین کا ہے، یہ ہمارے حق ہے۔ تو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ کل چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کا نوٹ بھی آیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا۔ دیکھیں، ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نام سینئر ہونے کے باوجود کسی قسم کا کرپشن یا نااہلی کا الزام نہ ہونے کے باوجود جو مسترد کیا گیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت عدم تحفظ کا شکار ہے، انسیکیور ہے، کمزور ہے، غیر منتخب ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح مخصوص نشستوں کے کیس میں آئین کے روح کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد اس حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر مزید فیصلے بھی آئیں گے ان درخواستوں پہ بھی جس کی وجہ سے یہ حکومت گر جائے گی۔ تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو بائی پاس کیا گیا ہے، یہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا اور اس حکومت کی چوری تھی۔ کرتے پھر مثالیں دیتے ہیں یہ امریکہ کی آئینی عدالتیں،
ہوتی ہیں، یورپ کی آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، تو پھر امریکہ اور یورپ میں ججوں کی تعیناتی کے وقت تو سر عام اور براہ راست لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر ان سے کانگریس میں سوال جواب ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کس نظریے کے ہیں، کس سوچ سے ہیں، ایبارشن کے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہے، کیا سوچ ہے، تو اوپن کرے پارلیمانی کمیٹی کی پروسیڈنگ۔ پھر یہ 2 نمبریاں کیا ہیں کہ مثالیں امریکہ کی دینی اور اپنے اجلاس جو ہیں بند کمرے میں کرنے، ان کیمرہ کرنے۔ کیوں ان کیمرہ بھائی؟ آپ جو ہیں ان کیمرہ کر کے بنیادی طور پہ عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس آپ نے لگایا ہے یہ آپ کا خاص بندہ ہے، اور وہ باتیں اب ان پارلیمانی کمیٹی کی جو ہے باہر نہیں لائی جا سکتی کہ کیا سیاسی مفادات تھے، کیا سیاسی وجوہات تھی۔ اچھا، یہیں پہ ایک اور میرا سوال ہے کہ جو آئینی ترامیم میں اب ایک عجیب قسم کی سچویشن بننے لگی ہے کہ یہ جو بینچز آئینی بننے ہیں، سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کے کیسز ہیں اور ہائی کورٹس میں کیسز ہیں، اور یہ کیسز آپ کو لگتا ہے کہ جے سی پی کی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ چیف جسٹس بھی بلا سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، 3 دن ان کے رہ گئے ہیں، تو کیا وہ بھی بلا سکتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے وہ کہیں کہ ہم ایک کام جو ہے، کیونکہ انہوں نے کل جو ہے وہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے لیکن ہماری توقعات کے برعکس بھی بالکل بھی انہوں نے کل ایک نوٹ جاری کیا آخری لمحات پہ تاکہ جو ایک سپورٹیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف کمیٹی کے سامنے جو ہے پڑا ہوا ہو جب وہ ان کو کنسیڈر کر رہے ہوں، تو یقینی طور پر ٹھنڈ تو پڑ گئی ہوگی سپریم کورٹ میں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جے سی پی کو بھی بلانے کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ جیسی شخصیت سے تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ جتنا ایکسپوز ہو چکے ہیں، جتنے بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے پاس مزید جو ہے کچھ چھپانے کے لیے ہے نہیں، تو وہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر کمیشن کی میٹنگ بلاتے ہیں تو آئینی اور قانونی طور پہ تو یہ غلط نہیں ہوگا، درست ہوگا، اور اس میں وہ آئینی بینچز بھی بنا سکتے ہیں، مگر پھر یہ بڑے شرم کی بات ہوگی جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی کہ جو بینچز قاضی فائز عیسیٰ بنائیں گے ان کی کارکردگی اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جو جواب دہی ہوگی وہ آنے والے چیف جسٹس کی ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس اجلاس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ایک ووٹ کے طور پہ موجود ہوں گے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، مگر چاہے بے شک ووٹ ایک ہے، یہ پراپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ جو 2 دن بعد چیف جسٹس بننا ہے آپ اس کو تھوڑا عزت دیں، کیونکہ یہی جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جو آپ کو کرٹسی شو کرنی ہے، انہوں نے عزت دینی ہے۔ آپ کے الوداعی عدالتی ریفرنس میں میرے خیال میں یہ اب واحد موقع جو اب مستقبل میں ہوگا فل کورٹ کے بیٹھنے کا، وہ یہ الوداعی ریفرنس ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ فل کورٹ کبھی کمرہ عدالت میں از عدالت نہیں بیٹھے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو تھوڑی سی جاتے جاتے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ کو بھی اتنی عزت ضرور دینی چاہیے کہ وہ بڑے اور اہم فیصلے نہ کریں جو بڑے اور اہم فیصلے نئے چیف جسٹس کو کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ ایک پراپوگیٹ کی جاتی ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی تھی، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کا ٹینیور بننا تھا، نہ ہی جو ہے وہ آئینی عدالت کا انہوں نے جج بننا تھا، اور یہ سارا جو ہے وہ ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کا جواب، کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے کل تسلیم کیا، پہلے تو 3 مئی کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں اعظم نذیر تارڑ نے بھی بتایا تھا کہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، لیکن یہ ایڈمیشن کہیں نہیں تھا کہ اس میں بینیفیشری کون کون ہو سکتا ہے۔ کل انہوں نے تسلیم کیا کہ جون کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں نے یہ تجویز کیا کہ میں بطور چیف جسٹس اور آنے والے 4 یا 5 جج، کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد آئینی ترامیم آ سکتی ہیں، اس کا بینیفیشری میں بھی ٹینیور پوسٹ ہو سکتی ہے 3 سال کے لیے، اور باقی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس بات سے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جون میں ان کو پتہ تھا۔
پھر 10 سپٹمبر کو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 9 سپٹمبر کی جو میڈیا پہ ٹاک چلی ہے کہ میں نے انکار کر دیا ہے, میں نے انکار بالکل کیا ہے کہ میری ذات کی حد تک اگر کوئی لیجسلیشن کی جائے تو میرا انکار ہے. یہ انہوں نے لکھا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ سب کے لیے کریں تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ادھر ادھر سے جو کچھ لوگ ہیں, ایون حکومت سائڈ سے بھی, صحافتی کمیونٹی سے بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ رپورٹرز نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. حالانکہ یہ دو فیکٹس بڑے کلیئر موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی انفارمیشن مطلب تھی, میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ پہ آ چکے ہیں, باقی انفارمیشن ہمارے پاس موجود تھی. یہ تو سرکمسٹانسز, حالات ایسے بنے کہ جناب کو جو ہے وہ کل جو پرسوں گھر جانا پڑ رہا ہے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اب قاضی فائز عیسیٰ جتنا بھی یہ تاثر دیں کہ وہ ایکسٹینشن میں کبھی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے, اگر وہ یہ چاہتے تو بڑی آسانی سے کمرہ عدالت میں کہہ دیتے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. انہوں نے نہیں کہا. پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی اس میں وہ کہہ دیتے کہ میں تو ایکسٹینشن چاہتا ہی نہیں ہوں, چاہے سب کو لیے چاہے میرے لیے, مجھے نہیں انٹرسٹڈ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی ایک ونڈو اوپن رکھی, اس پریس ریلیز میں نہیں کہا. اور مسئلہ یہی ہے نا کہ قاضی سے زیادہ جو قاضی کے وفادار ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کمرہ عدالت میں ہوتا کیا ہے, کیسز کون سے لگے ہیں, فیصلے کون سے آ رہے ہیں. یہ تو وہ صحافی ہیں جو کہ واٹس ایپ کے اوپر ان کو جو میسج آتے ہیں ان پہ تو یہ ویلاگ کر دیتے ہیں, لیکن ان کو اتنی زحمت نہیں ہوتی کہ بڑے کیسز میں یہاں آ کے بیٹھ کے سنیں, وکیلوں سے بات کریں, ججوں کے ریمارک سنیں. اور کم از کم آپ خود نہیں آ سکتے تو جو کورٹ رپورٹرز بات کر رہے ہیں اور جو اکثریت کورٹ رپورٹرز کی بات کر رہی ہیں اس کو تو سنیں, خدا کا نام لیں. پتہ نہیں کیا ان کے ذاتی مفادات ہیں یا احساس کمتری ہے کہ انہوں نے کچھ تو نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے نون لیگ کی حکومت کے لیے بڑی ریلیف دی ہے. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اور یہ اگر ہم لوگ یہ چیزیں بر وقت رپورٹ نہ کرتے تو آپ یقین مانیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آج ایکسٹینشن لے کے بیٹھے ہوتے, ٹھیک ہے. اور پھر پتہ ہی یہ رپورٹرز کیا کہہ رہے ہوتے, یہ جو قاضی کے آگے شاہ سے زیادہ, قاضی سے زیادہ قاضی کے وفادار ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم بالکل درست فیصلہ کیا قاضی نے, ان جیسا ایماندار آدمی جو ہے اس کو تو 10 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اب کیا کہوں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں کہ جو پہلے قاضی کے لیے ٹویٹیں کرتے تھے کہ آئین میں ترمیم ہو اور آئینی عدالت بننی چاہیے, یہ ٹویٹیں کرتے رہے ہیں سارے صحافی, اب بجائے اس کے کہ اس پہ شرمندہ ہوں وہ ہمیں اس طرح انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سڑک پہ آپ کو پتہ ہے رات کے وقت گاڑیاں تیز رفتاری سے جاتی ہیں نا, تو ساتھ میں گلی محلے کے جو کتے ہیں وہ بھونک بھونک کے گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈرائیور کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر گاڑی کی جو سمت ہے, جو رفتار ہے, جو منزل ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ ان بارکنگ ڈاگز کی وجہ سے نہ تو ان کو اپنی رفتار سلو کرنی چاہیے, نہ انہیں اپنا راستہ بدلنا چاہیے, نہ انہیں اپنی منزل سے بھٹکنا چاہیے. تو ہمیں ان لوگوں کے پاس انگیج کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ لا علم ہے, یہ مفاد پرست لوگ ہیں, اور یہ قاضی سے زیادہ قاضی کے وفادار ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں یہ ان کے ساتھ لٹک جائیں گے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرے خیال میں بہت کچھ کہہ دیا. تو ناظرین آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.